बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक मरतबा फिर प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब के साथ डिस्कशन का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2 प्रोग्रामों से हम तौहीद के मौजू पर मौलाना से गुफ्तगू कर रहे हैं और आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। तौहीद का तो मौजू माशाल्लाह इतना वसी और अरीज़ है कि उस पर काफ़ी टाइम दरकार होगा। तो आज भी इंशाअल्लाह मौलाना साहब तौहीद के मौजू पर ही अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तौहीद के बारे में तो आप सवाल कर लीजिएगा प्रोग्राम उनकी तकरीर शुरू होने से पहले, और अगर आपके कुछ और सवाल हैं जो कि तौहीद से मुतालिक नहीं है तो वो एंड में हम कर लेंगे अपने मुतफर्रिक सवालात के सेक्शन में। तो मैं अब दावत दूंगा प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब को कि वो अपना गुफ्तगू का आगाज करें। जी मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। हम गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं और हमारी अजीज़ान गिरामी से ये मुलाकात इंशाअल्लाह खुशायंद रहेगी। हम गुफ्तगू का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से कर रहे हैं कि जैसा कि अभी हमारे मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारी 12वीं नशिस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अक़ीदा तौहीद के उन्वान से तीसरी नशिस्त है। तो हम अब इसका आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो सामीन गिरामी, हमारी जो गुज़िश्ता तकरीर थी तौहीद के सिलसिले में, आज हम उस तकरीर के मुख्तसर सा खुलासे को पेश करके आपकी अफकार को मुत्तसिल करेंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो देखें, गुज़िश्ता जो हमारी गुफ्तगू थी उसमें इख्तितामी जो हमारे मवाक़े थे और लम्हात थे उसमें हम गुफ्तगू कर रहे थे परवरदिगार आलम की तौहीद से मुताल्लिक़, और उस तौहीद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने में जो चीज़ हमने बहुत तफसील से समझा दी थी वो अक़साम वजूद थे। और उसके बाद हमने ये कहा था कि अब हम जो गुफ्तगू करेंगे वो तौहीद के मुख्तलिफ ज़ावियों पर करेंगे, और उन ज़ावियों का तज़किरा हमने ये कह के किया था कि एक ज़ाविया है तौहीद ज़ात, दूसरा तौहीद सिफ़ात, तीसरा तौहीद इबादत और चौथा तौहीद अफ़आली। और जो एक तक़ाबुली जायज़ा साथ में हमने पेश किया था उसमें हमने ये बताया था कि मकतब तशय्यो की जो तौहीद है उसमें ये चारों ज़ाविये बदरजाए अतम मौजूद हैं, लेकिन आलम इस्लाम में मुख्तलिफ नज़रियात की तरफ जब हम तवज्जो देते हैं तो बाज़ मकातिब वो हैं कि जो तौहीद सिफ़ात को कबूल नहीं करते और बाज़ तौहीद अफ़आली को कबूल नहीं करते। जहाँ तक तौहीद ज़ात और तौहीद इबादत का ताल्लुक़ है वो एक ऐसा मुश्तरक ज़ाविया है कि जिसको हर मकतब फ़िक्र ने कबूल किया है। हाँ, ये और बात है कि थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ कबूल किया है। उस फ़र्क का हमें इस वक्त कोई जिक्र करने का मौका नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब आइए एक चीज़ और हम याद दिला दें कि हमने परवरदिगार आलम की सिफ़ात के बारे में एक थोड़ा सा जायज़ा पेश किया था, जबकि ये वादा किया था कि तौहीद सिफ़ात पर अभी हम बाद में आएंगे, लेकिन वो ज़ाविया सिर्फ इसलिए पेश किया था कि आपके अज़हान जो हैं वो इन उमूर को समझने के लिए आमादा हो जाएं। तो हमने सिफ़ात सुबूतिया, उसका तज़किरा, सिफ़ात सल्बिया
उनका तस्करा, और फिर सलबिया क्यों हैं, सबूतिया क्यों हैं, और किस तरीके से हम सिफात सलबिया के ज़रिए परवरदिगार आलम की तस्बीह करते हैं, परवरदिगार आलम की मारिफत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी गुफ्तगू हमारी गुज़िश्ता तकरीर में हो चुकी थी। अब आज हम तौहीद ज़ात के ज़ैल में अपने अगले नुक्ते से मुत्तसिल हो रहे हैं, और अगले नुक्ते से मुत्तसिल होने के लिए आपको याद होगा कि पहली तकरीर में हमने वहदानियत के सिलसिले में कुछ अक़ली दलाइल के ऊपर गुफ्तगू की थी, और उसमें एक अक़ली दलील पेश की थी जिसका नाम सरफुल वजूद बताया था, यानी परवरदिगार आलम की लामहदूदियत की बुनियाद पर उसकी वहदानियत की दलील का कायम करना। वो अब हम दोबारा नहीं बयान करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हमारे मुतकल्लिमीन हैं या फ़लसफ़ी हज़रात हैं, उन्होंने एक दलील वहदानियत की अख्ज़ की है कुरान से, और उस दलील को हम बुरहान तमाने कहते हैं या दलील तमाने कहते हैं। दलील तमाने का मतलब यह है कि वहाँ हम कुदरत और इरादों के तसादुम का अदम वजूद, यानी कुदरत और इरादे अगर टकराएं तो निज़ाम कायनात जारी और सारी नहीं रह सकता। इस बुनियाद के ऊपर कुरान से एक दलील अख्ज़ की है, और ये दलील क्योंकि आइम्मा अहले बैत ने अपने मुख्तलिफ कलामों में मुख्तलिफ मौक़े पर हमें सिखाई है, इसलिए हम उसी से तौहीद ज़ात पर गुफ्तगू की इब्तिदा कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए सूरह अंबिया, कुरान में सूरह अंबिया में 5-6 आयतें हैं, तकरीबन कोई 18-19 से लेके 23-24 तक, जिसमें मुसलसल परवरदिगार आलम की वहदानियत पर गुफ्तगू है। लेकिन 22वीं आयत जो है वो हम अपना उन्वान करार देते हैं, और हमारे मुतकल्लिमीन इस 22वीं आयत पर ही बात करते हैं, क्योंकि 22वीं आयत वो है कि जिसको इस दलील तमाने के तौर पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाया है, और उसी बयान को हम इंशाअल्लाह आपके सामने नक़ल करेंगे। तो अब वो आयत जो है उसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, और फिर आयत आगे बढ़ती है फसुब्हान अल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। तो ये जो आयत है इसका पहला हिस्सा भी हम ले रहे हैं। इसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहि लफसदता, अगर जमीन और आसमान में यानी कायनात में एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता, कोई इलाह होता, तो फसाद वाक़े होता। फसाद वाक़े होने का मतलब ये कि कायनात फासिद हो जाती, कायनात का निज़ाम जारी और सारी नहीं रह सकता था। कायनात के निज़ाम के जारी और सारी रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसमें एक इरादा कार फरमा हो, एक से ज़्यादा इरादा कार फरमा ना हो। तो ये तो कुरान की आयत है। अब हम, जैसा कि अभी हमने कहा कि इमाम ने इस आयत को पेश करने से पहले क्या जुमला फरमाया, तो एक मौके पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से दलील वहदानियत पूछी गई, तो आपने एक जुमले में दलील वहदानियत बयान की। देखिए ये खास फसाहत है मासूम की, सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल किया। अब उस जुमले की वजाहत, उसकी तशरीह हम इंशाल्लाह अभी करते हैं, लेकिन आप जुमला सुने, बल्कि जुमला क्या सुने, हम उसका उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं। आपने फरमाया कि तदबीर का मुत्तसिल होना
اور خلائق کا مکمل ہونا، تدبیر کا متصل ہونا اور خلائق کا مکمل ہونا پروردگار عالم کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس طریقے سے یہ آیت اور یہ جملہ یہ ملایا گیا۔ اب دیکھیے ہم اس کو اپنے الفاظ میں واضح کرتے ہیں، اس کی ایک تفسیر اور تشریح پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے سامعین صاحبان علم ہیں، صاحبان فہم و فراست ہیں، اس لیے ہم یہ مثال دے رہے ہیں۔ فرض کریں ایک بڑا کامل استاد ہے، لائق فائق استاد ہے، اس کو علوم عقلی میں بڑی مہارت حاصل ہے، آپ نے اس کا یہ کام یا ذمہ داری قرار دی کہ وہ طالب علموں کو ایک مسئلہ عقلی ہے، ریاضی کا مسئلہ ہو، طبیعت کا ہو، فلسفے کا ہو، منطق کا ہو، اس سے بحث نہیں، کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ طالب علموں کو سمجھا دو۔ اب وہ جب گفتگو شروع کرے گا اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، تو ایک تسلسل اور ایک اتصال اس کی گفتگو میں ہوگا، یعنی ہر جملہ جو ہے وہ پہلے جملے سے ایک تعلق رکھتا ہوگا اور ہر آگے والا جملہ جو ہے وہ گزشتہ جملے سے متصل ہوگا، اور اس طریقے سے وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک کلام کو جاری رکھے گا کہ جس کا ہر جملہ اپنی جگہ موتی کی طرح جڑا ہوا ہوگا۔ اگر درمیان سے ایک جملہ بھی آپ نکال دیں تو پورا مقصد جو ہے وہ خبط ہو جائے، طالب علموں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ ہر جملہ وہیں نہ رکھا جائے جہاں اس نے بولا ہے، ہر جملے کو اسی جگہ رکھتے جائیں اور اس کو ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملاتے جائیں تو مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا، اور آخری جملے پر آ کے مسئلہ جو ہے وہ مکمل طور سے حل ہو جائے گا۔ اچھا، اگر آپ ایسا کریں کہ ایک استاد کے بجائے 3 افراد، 2 3 5 کوئی بھی، ہم تھوڑی دیر کے لیے 3 فرض کر لیتے ہیں، 3 کو آپ بلا لیں اور ان سے کہیں کہ بھائی طالب علموں کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے، ابتدائی حصہ جو ہے 1/3 وہ آپ سمجھا کے جائیے، دوسرے صاحب آئیں گے وہ درمیانی حصہ سمجھا دیں گے، اور تیسرے صاحب آئیں گے وہ آخری حصہ جو ہے وہ سمجھا کے نتیجہ نکال دیں گے۔ اب اگر وہ الگ الگ اس مسئلے کو سمجھانا شروع کریں، ابتدائی حصہ ایک سمجھا دے، درمیانی حصہ دوسرا سمجھا دے اور آخری حصہ تیسرا سمجھا دے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کسی حصے کا دوسرے حصے سے وہ تعلق، وہ تسلسل اور وہ اتصال پیدا نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ نتیجہ بھی کچھ نہ نکل پائے۔ تو یہ ایک ایسا فطری معاملہ ہے کہ کسی ایک امر کو شروع سے آخر تک مکمل کرنے کے لیے ایک ذہن کام کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں پورا ہوتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کبھی بھی وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک بنیاد آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب آگے بڑھیں۔ قرآن میں تذکرہ ہے اس وقت کا کہ جب جناب موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ دربار فرعون میں آتے ہیں اور فرعون سے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور فرعون پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ و ہارون، تمہارا رب کون ہے؟ اب اس کا جواب جو جناب موسیٰ و ہارون دیتے ہیں قرآن میں سورہ طٰہٰ کی 50ویں آیت میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو مکمل خلق کیا ہے۔ دیکھیں یہاں امام نے کیا کہا تھا کہ تخلیق کا مکمل ہونا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو مکمل طور سے پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کی ہدایت بھی کی۔ یہ تعارف
करवा रहे हैं जनाब मूसा परवरदिगार आलम का। रब वो है जिसने हर शय को मुकम्मल पैदा किया और हर शय की हिदायत की। अब देखिए, हर शय को मुकम्मल पैदा किया। अगर आप तख्लीक़ात परवरदिगार आलम पर गौर करें, छोटी से छोटी, हकीर से हकीर, मामूली से मामूली चीज कि जिसको आप जर्रा बराबर अहमियत नहीं देते, अगर उसकी तख्लीक पर गौर करें, एक मक्खी की तख्लीक पर गौर करें, तो आपको ये लगेगा कि मक्खी अपनी खिलकत के एतबार से कामिल है, कोई कमी नहीं है उसमें। मुकम्मल तौर से मक्खी जो है एक कामिल मखलूक है। आप मच्छर को देख लें। अब मच्छर पर अगर आप गौर करते हैं, परवरदिगार आलम ने भी कहा है कि उसको कोई तामुल नहीं है कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे। हम भी यहाँ पर इत्तेफाक से मच्छर की मिसाल बयान कर रहे हैं कि आप देखें मच्छर का सर कितना छोटा होता है, कितना छोटा सा सर है, उसमें दिमाग भी है, उसमें आसाबी निज़ाम भी है, उसमें बासरा, सामिया और दीगर हिस्से भी हैं, उसमें एहसासात मदाफियत भी हैं, उसमें जज्बे अफजाइश नस्ल, जज्बे बकाए हयात, ये सब चीजें हैं। और उसके बाद आप उसके अगर जिस्म पर गौर करें तो उसके जिस्म को जैसा होना चाहिए बेअहने ही वैसे ही है और कोई कमी नहीं है। मच्छर एक दूसरे को पहचानते हैं, अपनी हिफाजत करते हैं, अपनी बकाए नस्ल की जद्दोजहद करते हैं। गैर ये सब चीजें आपके सामने ज़्यादा फैलाना नहीं है। कहने का मकसद ये है कि किसी भी मखलूक को आप ले लें, उसमें आप कमाल पाएंगे, मुकम्मल पाएंगे, उसको कम नहीं पाएंगे किसी तरीके से। अच्छा, उसके बाद जो आयत में लफ्ज है सुम्मा हदा, फिर हिदायत की। हिदायत क्या की? क्योंकि कोई मखलूक परवरदिगार आलम ने हमारी नजर में खा वो कितनी हकीर क्यों ना हो, किसी मकसद के तहत पैदा की है। और जिस मकसद से तख्लीक की जा रही है, उस मकसद का इल्म, उस मकसद की मारिफत उस मखलूक में होना जरूरी है, वरना वो अपने मकसद को पूरा कैसे करेगी। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि अगर अल्लाह किसी शय को किसी मकसद के लिए खल्क करता है तो उसकी हैयत और उसकी जबिल्लत, हैयत यानी ज़ाहिरी सूरत और जबिल्लत यानी उसका आदात व अतवार, उसका तौर तरीका, वो सब उस मकसद के ऐन मुताबिक होता है। यानी अगर शहद की मक्खी को शहद पैदा करने के लिए, शहद हासिल करने के लिए पैदा किया है, तो वो उसकी जबिल्लत में वही चीज शामिल कर दी है और उसकी खिलकत भी वैसी है। अगर घोड़े को सवारी के लिए पैदा किया है तो घोड़े की जो हयत है वो भी ऐसी है कि उस पर सवारी की जाए और उसकी जबिल्लत भी ऐसी है कि वो सवारी के लिए आमादा हो। किसी और चौपाए पर आप सवार होना चाहें वो आप नहीं हो सकेंगे, लेकिन घोड़ा जो है उस पर सवार हो जाएंगे। कुत्ते को अगर तहफ्फुज के लिए, चौकीदारी के लिए खल्क किया है तो उसकी जबिल्लत में चौकीदारी है। इसी तरह जिस जानवर को जिस मकसद के लिए पैदा किया, जिस मखलूक को जिस मकसद के लिए पैदा किया, उसकी हैयत भी वैसी है और उसकी जबिल्लत भी वैसी है। अब अगर तख्लीक में दो इरादे शामिल हो जाते हैं, एक से ज्यादा ईजाद करने वाले, वजूद बख्शने वाले और मकसद अता करने वाले शामिल हो जाएं, तो ये तसलसल, इत्तिसाल जो है ये मुमकिन नहीं था। इस इत्तिसाल का जो मुशाहिदा है वो पुकार पुकार के कह रहा है कि खालिक और हादी एक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, अब यहां तक तो हमने इसकी वजाहत की। अब इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ें। वो क्या है कि हम ये देखते हैं कि कोई शय वजूद में भी आए और फ़आल भी हो तो तीन चीजें कारफरमा होती हैं। एक
موجد ہوتا ہے جو اس شے کو ایجاد کرتا ہے، پہلے اس کے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. جیسے ایک ہوائی جہاز ایجاد کرنے والے نے ہوائی جہاز ایجاد کیا تو پہلے اس کے ذہن میں ہوائی جہاز بنا، پھر اس ہوائی جہاز کی صنعت ہوئی، صورت گری ہوئی، پھر اس جہاز میں فعالیت پیدا کی گئی کہ وہ جہاز اڑے بھی، کام بھی کرے. تو ایک ہے موجد، ایک ہے صنع یا صانع، اور ایک ہے فعالیت کا ضامن. جیسے اگر ہوائی جہاز کی مثال لی آپ نے، تو ہوائی جہاز کو ایجاد کرنے والا موجد الگ ہے، وہ کمپنی جو بنا رہی ہے وہ الگ ہے، اور وہ پائلٹ جو اڑا رہا ہے یا وہ عملہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے وہ الگ ہے. اب پروردگار عالم نے اپنا تعارف جب کہا تو کہا کہ وہ خدا کون سا ہے، وہ کیا ہے کہ هو اللہ الخالق الباری المصور. خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. سبحان اللہ. ایجاد بھی اس نے کیا ہے، عدم سے وجود بھی اس نے بخشا ہے، صورت گری بھی اس نے کی ہے، اور اس کی بقا کا بھی وہی ضامن ہے. تو یہ تسلسل جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ارادے اور ایک سے زیادہ قوتیں کسی چیز کو پیدا کرنے میں، فعال کرنے میں شامل ہو جائیں. یہ تو ہوئی ایک تفصیل اس آیت کے ذیل میں. اب ابھی اسی آیت کو ہم اور واضح کرتے ہیں، یعنی اور وسعت کے ساتھ آپ کو بیان کریں. پہلے ہمارا ایک دعویٰ سنیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نظام، سسٹم سادے سے سادہ ہو یا پورا نظام کائنات ہو، کیونکہ یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ پورا نظام کائنات ایک نظام ہے، ایک اکائی ہے، کیونکہ ہر نظام شمسی دوسرے نظام شمسی سے متصل ہے، اور ہر کہکشاں دوسری کہکشاں سے متصل ہے. درمیان سے کسی ایک کو نکالا نہیں جا سکتا، سب ایک دوسرے سے متصل ہو کے ایک یونٹ، ایک اکائی بنائے ہوئے اور جاری و ساری. اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا نظام، مثال کے طور پر ایک سائیکل ہے 2 پہیوں کی، یا ایک بائک ہے، یا اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نظام ہے، ایک چرخہ ہے، ایک نظام ہے، اس کو چلانا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ 2 صاحبان ارادہ ایک نظام کو جاری و ساری رکھ سکیں؟ فرض کیجیے سائیکل ہے، اسٹینڈ پر ایک سائیکل کھڑی ہے، ایک لڑکا آیا، اس نے سائیکل کو اٹھایا، سائیکل پر سوار لے کے دوڑا، سائیکل پر سوار ہوا، پیڈل گھمائے، سائیکل چلنے لگی، ہینڈل اس کے ہاتھ میں، بریک اس کے پاس، سائیکل چل رہی. اگر آپ چاہیں کہ اس سائیکل کو ایک سے زیادہ لوگ چلائیں تو آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو بٹھا تو سکتے ہیں. ہاں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ پیڈل گھما دیں، لیکن بریک اور ہینڈل ایک ہی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. ایک سے زیادہ کے ہاتھ میں ہوگا تو سائیکل کا نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا. اسی طرح کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نظام لے لیں، چرخے کا نظام لے لیں، کوئی نظام لے لیں، ایک چلائے گا تو چلے گا، 2 نہیں چلا سکیں گے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات جس میں اربوں کھربوں سیارے ہیں، ثوابت ہیں، سب کے اپنے اپنے مدار ہیں، سب کے اپنے اپنے راستے ہیں، سب کی اپنی اپنی حدود ہیں، اور سب کی اپنی اپنی رفتار ہے، اور وہ سب کے سب بیک وقت ایک نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں. سب کے سب ایک نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں اگر ایک سے زیادہ ارادے شامل ہو جائیں، اس کو ہم اس طرح سمجھائیں گے. آپ بالفرض یہ سارے نظام جو چل رہے ہیں، اس میں مسلسل 1 سیکنڈ کے سویں حصے کے برابر بھی تعطل ترسیل توانائی ممکن نہیں ہے. تعطل ترسیل توانائی، کسی قسم کا گیپ انرجی کی سپلائی میں ممکن نہیں. سارا نظام درہم برہم ہو جائے، 1 سیکنڈ کے سویں حصے کے لیے بھی اگر ہو جائے تو نظام درہم برہم ہو جائے.
ترسیل توانائی کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. فرض کریں کہ ایک لنگر ہے، یعنی ایک ڈوری میں ایک وزن بندھا ہوا ہے، پتھر یا گولی یا کوئی چیز، لوہے کی گولی ہے یا کوئی چیز ہے، وہ ایک پتھر میں بندھی ہوئی ہے. ایک شخص اس کو گھما رہا ہے. گھومنے سے کیا ہوگا کہ ایک سرکولر موشن اس وزن میں پیدا ہو جائے گی جو رسی سے بندھا ہوا ہے، اور ایک دائرہ بنا دے گا. اچھا، اب سائنسی اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وزن جو گھوم رہا ہے اس پر دو طاقتیں عمل کر رہی ہیں، دو قوتیں عمل کر رہی ہیں، ایک مرکز گزار اور ایک مرکز کے خلاف، سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل. دو قوتیں جب کام کر رہی ہیں تو وہ گھوم رہی ہے اور ایک دائرہ بن رہا ہے. دونوں میں سے اگر ایک قوت جو ہے وہ معطل ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر گھمانے والا جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دے، تو کیا ہوا کہ جو قوت مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے وہ معطل ہو گئی. اب وہ جو دائرہ بنا ہے اس کا مماس یعنی ٹینجنٹ، جتنے نقاط ہیں دائرے کے محیط کے ہر جگہ پر اگر ایک خط مستقیم مس کیا جائے تو ایک نقطہ ہوگا جہاں سے وہ مس ہو رہا ہوگا، اور اس نقطے کی جگہ پر جو خط مستقیم ہے اس کی ایک سمت ہوگی. تو جس نقطے پر ہم اس قوت کو منقطع کریں گے اس نقطے پر بننے والے ٹینجنٹ کی سمت میں وہ شے لینئر موشن میں آ جائے گی، خطی حرکت میں آ جائے گی. اچھا، اب صورت کیا ہے کہ اتنی سی گولی تو آپ نے گھما لی، اتنا بڑا گولا دے دیا جائے ظاہر گھمانے میں مشکل ہوگی، اور اگر ہم 5 من کا گولا دے دیں تو آپ نہیں گھما سکیں گے، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے. کائنات میں ایسے ایسے سیارے موجود ہیں اور ایسے ایسے سورج موجود ہیں، سورجوں کو تو جانے دیں، فی الحال سیارے موجود ہیں کہ جو اتنے بڑے ہیں کہ ہمارا سورج جو کہ ہماری پوری نظام شمسی کی جان ہے، یعنی پورا وزن نظام شمسی کا سورج میں ہے، سیاروں کا وزن نہ ہونے کے برابر ہے. 50 سورج اس سیارے میں گم ہو جائیں. اتنے بڑے سیارے کو گھمانے کے لیے توانائی اور طاقت چاہیے. اچھا، اب ایک تو توانائی اور طاقت چاہیے اور مسلسل چاہیے جس سے وہ گھومتا رہے اور رکنے نہ پائے. دوسری طرف یہ کہ جو اس کے گرد و نواح میں دوسرے ثوابت اور سیارے ہیں، اس کی حرکت ان کو کسی طریقے سے متاثر نہ کرے، یعنی اس اعتبار سے متاثر کرے کہ نظام میں شامل رہیں، ڈسٹرب نہ کریں، اور یہ توانائی مسلسل ان کو ملتی رہے، مسلسل وہ گھومتے رہیں. تو ایسی توانائی جو ہر اربوں خربوں سیاروں میں سے ہر ایک کو مل رہی ہے، اگر ایک سورس کے علاوہ اس کی مختلف سورسز ہوں، مختلف مبدا ہوں، ایک سے زیادہ مبدا ہوں، تو ان مبداؤں کو آپس میں صرف تبادلہ خیال یا تعاون کرنے کے لیے جو لمحہ چاہیے اسی میں سب طرح ختم ہو جائے، کوئی نہیں ٹکے گا. تو اب یہ عقل گوارا نہیں کرتی، قبول ہی نہیں کرتی کہ نظام کائنات کو ایک سے زیادہ مدبر جو ہے، ایک سے زیادہ صاحب قوت، ایک سے زیادہ صاحب قدرت، ایک سے زیادہ صاحب ارادہ جو ہیں وہ چلا سکیں. تو اس اعتبار سے ہم اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل تمانع، کہ یہ بات عقلاً طے ہے کہ اگر کائنات اپنے مقام پر چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مدبر ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اچھا، اب یہ تو ہم نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دی. اب ایک بات اور ہم آپ سے بیان کریں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک راوی ہیں امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے، الشام ابن حرام، یہ ایک گفتگو نقل کرتے ہیں امام کی، اور وہ گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اس بات پر مصر ہے کہ اگر ہم ایک سے زیادہ الہ تسلیم کر لیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک کائنات کو ایک سے زیادہ الہ، ایک سے زیادہ خدا چلا سکتے ہیں۔ تو امام نے جو اس سے گفتگو کی، ہم کچھ اس کا اقتباس پیش کریں گے اور کچھ اپنے الفاظ میں اس کی تشریحات بیان کریں گے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ کائنات کو باقی رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے ایک سے زیادہ الہ، ایک سے زیادہ ارادے، ایک سے زیادہ قوتیں کام کر رہی ہیں، تو جب ہم یہ تجویز کریں گے کہ مثال کے طور پر دو مل کے چلا رہے ہیں، دو خدا چلا رہے ہیں، تو اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، یہ ہم اپنے الفاظ بیان کر رہے ہیں، امام نے جو کچھ کہا ہے وہ تو آہستہ آہستہ ہم پڑھتے رہیں گے، اپنے الفاظ میں اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو اللہ مان لیں، الہ مان لیں، معبود مان لیں، تو ہمارے پاس پہلے کچھ صفات کا تعین ہونا چاہیے، یعنی ہم کس کو اللہ کہتے ہیں، کچھ صفات ہوں کہ بھئی جس میں یہ صفات پائی جائیں ہم اس کو اللہ کہیں گے۔ جب تک کہ ہمارے پاس تعین صفات نہ ہو، جب تک ہم کسی کو کیسے اللہ کہہ دیں گے؟ اب ہم نے کہا یہ اللہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی اس میں یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ اللہ ہے۔ تو اب ہم نے کہا کہ بھائی اللہ جو ہے وہ قوی ہوگا، اللہ زبردست ہوگا، صاحب قدرت ہوگا، ابدی ہوگا، ازلی ہوگا، کچھ بھی ہم نے اپنے ذہن میں صفات سوچنی، یہ سوچیں کچھ اور سوچیں، جو بھی سوچیں، اس سے بحث نہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ صفات ہوں گی تو اس کو ہم اللہ کہا کریں گے۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا کہ صاحب وہ تو دو ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان دونوں میں ان صفات کو پایا جانا چاہیے، جب تو دونوں اللہ کہلا جائیں گے۔ اگر ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے تو پھر ایک ہی رہ جائے گا، دو تو نہیں ہوں گے۔ اچھا اب دو میں اگر صفات الہیہ پائی جائیں بالفرض محال، تو دو ہونا، دونوں کے درمیان کوئی امتیاز، کوئی تشخص بھی ہونا چاہیے۔ دونوں کے درمیان جب تک کوئی امتیاز نہ ہو، کوئی تشخص نہ ہو، ہم دو کیسے کہیں گے؟ جب تک دو ہونا ان کے اوپر منطبق نہ ہو، دو جب ہی منطبق ہوگا کہ جب دونوں میں تشخص ہو، کوئی امتیاز ہو کہ بھئی یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ لمبا ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں۔ جب تک امتیازات قائم نہیں ہوں گے، جب تک لفظ دو کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ تو دو کا اطلاق کے لیے امتیاز ماننا پڑے گا، جب تک امتیاز نہیں مانگیں گے، دو مانیں گے، دو کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ تو اب امام نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ دو جو ہیں وہ دونوں قوی، زبردست اور صاحب قدرت ہیں اور ازلی و ابدی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ دونوں صاحب قدرت ہیں، دونوں صاحب ارادہ ہیں، دونوں ازلی و ابدی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو معطل نہیں کر دیتا؟ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دونوں میں تعاون کیوں ہے؟ اچھا اگر دوسری صورت سوچ لو، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کمزور، ضعیف، عاجز ہوں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک قوی اور زبردست ہو، ایک عاجز و کمزور ہو۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت تو نہیں ہو سکتی۔ دونوں زبردست اور مضبوط اور صاحب قدرت ہوں، ایک قوی اور زبردست اور ایک کمزور ہو، یا دونوں کمزور ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت تو ہوگی نہیں۔ اگر دونوں کمزور ہیں تو دونوں کا الہ ہونا کیسے ثابت کیا جائے گا؟ یہاں پر امام نے زیادہ بات نہیں کی ہے، لیکن ہم اس کو اور زیادہ بڑھا ہی دے رہے ہیں کہ پھر دونوں کو کمزور ہونا، یہ اس کے اوپر دونوں کو کمزوری پر بحث زیادہ ہشام ابن حکم نے نہیں کی ہے، لیکن اس نے جو زیادہ بحث کی ہے وہ اس بات پر کی ہے کہ اگر ایک قوی اور زبردست ہے اور ایک کمزور ہے تو تو نے توحید کو مان لیا، کیونکہ قوی اور زبردست کے ہوتے ہوئے کمزور کا ہونا سب برابر ہو جائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ کیا؟ اچھا پھر آپ نے ایک سوال اس سے کیا،
کہا یہ بتاؤ کہ وہ دو جو بقول تمہارے ہیں ان میں ہر جہت سے اتحاد و اتفاق ہے یا کسی جہت میں اختلاف ہے؟ اگر ایک جہت میں بھی دونوں میں اختلاف ہو جائے تو دونوں کے کام جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں گے. نہ یہ کوئی کام مکمل کر پائے گا نہ وہ کوئی کام مکمل کر پائے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی جہت ایسی آ جائے گی جس میں دونوں میں اختلاف ہو جائے گا. اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اختلاف نہیں ہے، یہ سوال اکثر ہمارے صاحبان عقل بھی ہم سے کر چکے ہیں پہلے کہ صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صاحب دو خدا ہوں گے تو آپس میں اختلاف ہوگا، دونوں لڑیں گے. بھائی دونوں سمجھدار ہیں، دونوں مل کے کہیں گے چلو بھائی ہم دونوں مل کے کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اتفاق رائے سے امداد باہمی کے اصولوں کے اوپر چلیے مان لیا. تو اب امام نے یہ کہا کہ اگر ان میں اتفاق ہے، اختلاف ہے تو کارخانہ قدرتی ختم ہو جائے گا. اور اگر اتحاد و اتفاق ہے، اب اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اگر اتحاد و اتفاق ہے تو فرض کیجئے کہ ہم یہ کہیں کہ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، جتنے آپ کا دل چاہے مان لیں، اور ان سب میں اتنا اتحاد و اتفاق ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ بھائی ذرا سا بھی اختلاف کیا تو سب کی کشتی ڈوب جائے گی، تو لاؤ مل جل کے چلو. تو پہلے تو سب ایک دوسرے کے ہو گئے محتاج. سبحان اللہ سبحان. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سب نے اپنے تشخص اور امتیاز کو کر دیا فنا، اور سب مل کے ایک اکائی، ایک یونٹ بن گئے. تو جب سب مل کے ایک اکائی بنے اور ذرہ برابر ایک دوسرے سے اختلاف کیے بغیر ایک یونٹ بنا لیا، ایک اکائی بنا لی، جس کو آپ اب کہتے ہیں 2 in 1 یا 3 in 1 یا 5 in 1 بن گئے. تو جب وہ سب مل کے ایک ہو گئے تو پھر وحدانیت تو خود بخود ہی آپ نے قائم کر دی. کثرت تو نہیں رہی نا، پھر تو وحدانیت ہی ہو گئی. تو کیا ضروری ہے کہ پہلے ہم 10 خدا مانیں اور پھر سب کو ملا کے ایک مانیں؟ پہلے ہی ایک کیوں نہ مان لیں؟ سب مل کے ایک کیوں مان رہے ہیں؟ بھائی ایک ہی، پہلے ہی ایک کو مان لو. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اب امام نے فرمایا کہ فرض کرو کہ تم نے 2 مان لیا، تو 2 تو ہو گئے بقول تمہارے الہ. اب دونوں کا ایک امتیاز ہے جو ازلی اور ابدی ہونا چاہیے اور ہمیشہ باقی رہنا چاہیے تاکہ ہمیشہ 2 رہیں. امتیاز مٹ جائے گا تو وہ 2 ہی ختم ہو جائے گی. تو تم نے 2 کو نہیں مانا، تم نے 2 تو تصور الہ کیے اور ایک تصور ذہنی تم نے کیا امتیاز. وہ امتیاز جو ہے وہ ہمیشہ مستقل یعنی کانسٹنٹ رہے گا، تو اس کو تم درمیان سے ہٹا ہی نہیں سکتے. اس کانسٹنٹ جو امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس ڈسٹنکشن سے ہی تمہیں 2 ملیں گے، ورنہ 2 نہیں رہیں گے. تو 3 تم نے مان لیے، 2 کہاں مانے؟ اور اب اگر تم 3 خدا مانو گے تو وہ 5 ہو جائیں گے، کیونکہ پھر 2 امتیاز چاہیے ہوں گے، اور جتنے بڑھاتے جاؤ گے اتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ تعداد تمہارے کنٹرول میں کہاں رہی؟ تعداد تو بڑھتی چلی جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ نظام کائنات کو اپنے مشاہدے کی عقلی بنیاد بنائیں تو دوسرے خدا کا تصور لا ہی نہیں سکتے. ایک ہی خدا کا تصور کرنا پڑے گا، ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں دلیل تمانع، اور یہ ہمارے متکلمین کی ایک اہم دلیل ہے صرف الوجود کے بعد. صرف الوجود ہم بیان کر چکے، دلیل تمانع ہم نے اب آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا، اب کیونکہ آج کی گفتگو ہمیں مختصر رکھنا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری گفتگو لمبی ہو جاتی ہے اور سامعین کو مشکل ہوتی ہے سننے میں. اب ہم 2 چیزیں، صرف 2 نکات آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں. ایک نقطہ ہے کہ جس کو ہم نے مختصراً بیان کیا تھا، آج ہم اسے تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے. جنگ جمل ہو رہی تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہیں، جنگ جاری اور ساری ہے. اب آپ دیکھیں موقع کیا ہے. جنگ جب ہو رہی ہو تو اس
جنگ میں جو لشکر کا سردار ہوتا ہے وہ اس وقت کس ذہنی حالت میں ہوتا ہے, اس کی ذہنی حالت جو ہے اس وقت کیا ہوتی ہے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں. سامنے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے, بہت بڑا کھڑا کیا ہے بلکہ جنگ ہو رہی ہے. ایسے میں ایک شخص آیا امیر المومنین کے سامنے اور کہا کہ یا علی, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے, تو ذرا مفہوم واحد سمجھا دیں. اللہ ایک ہے, ایک کا مفہوم کیا ہے؟ کس مفہوم سے آپ اللہ کو ایک کہتے ہیں, واحد کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد, وہ اللہ احد ہے, واحد ہے. اب احد اور واحد کے فرق یہ ابھی بعد میں بات ہوگی. اللہ واحد ہے یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اسی وقت اسی حالت میں اس سے کہا کہ بات سنو, لفظ واحد جو ہے اس کے 4 مفاہیم. جب ہم واحد کہیں گے تو ہمیشہ اس سے انسان کے ذہن میں 4 مفاہیم آ سکتے ہیں. ان 4 مفاہیم میں 2 مفاہیم ایسے ہیں جو میرے رب کے شایان شان نہیں, اور 2 مفاہیم ایسے ہیں جو بے شک میرا رب ایسا ہی ہے, بے شک وہ چیزیں میرے رب کے شایان شان ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو, پہلی چیز جو واحد سے ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے عددی. عدد یعنی جب ہم کہتے ہیں ایک, تو اس کا مطلب ایک کا عدد 1, اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ 2. واحد کے بعد اثنان آئے گا, 2 آئے گا. تو آپ نے کہا کہ جب تصور وحدت عددی پر چلا جائے تو یہ میرے رب کے شایان نشان نہیں. سبحان اللہ, سبحان. عددی ایک جو ہے وہ اللہ کے شایان نشان نہیں ہے. واہ واہ. اچھا دیکھیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم مفہوم میں عددی کے اعتبار سے واحد استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک اس لیے کہ دوسرا نہیں ہے. مثلا آپ کہیں کہ کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہے, تو اس کا مطلب ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسرا نہیں ہے. اگر ہوتا دوسرا آتا تو 2 ہو جاتے, 3 آتے تو 3 ہو جاتے, 4 آ جاتے تو 4 ہو جاتے. مطلب ایک ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ دوسرا نہیں ہے, غیر موجود ہے. تو اللہ ایک اس لیے نہیں کہ دوسرا غیر موجود ہے. اللہ کا ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بھی ہو سکتا تھا, یعنی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں تھا. گنتی کے ایک کے بعد 2 لازمی ہیں کسی بھی مرحلے پر جا کے. تو آپ نے کہا کہ گنتی کا ایک سمجھ کے کبھی اللہ کو ایک نہ کہنا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحدت نوعی, یعنی کسی قسم میں ایک ہونا. اب اس کی بہت تفصیل ہم اس وقت نہیں بیان کریں گے, صرف اتنا سمجھ لیں کہ دراصل یہ نفی تھی, تردید تھی تثلیث کی, کہ جو عیسائیت میں, نصرانیت میں 3 خداؤں کو ملا کے ایک توحید مانی جاتی ہے, اللہ, روح القدس اور عیسیٰ. تو آپ نے کہا, یہ ہم نے اگر آپ سمجھانا ہو تو اس کو ہم اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے جیسے آج کل کے بچے پڑھتے ہیں سیٹ تھیوری پڑھتے ہیں. سیٹ تھیوری میں کیا ہوتا ہے کہ چند چیزیں ہوتی ہیں کسی ایک قدر مشترک کی وجہ سے وہ ایک سیٹ بنا لیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا ٹی سیٹ, تو ٹی سیٹ میں پیالی ایک الگ چیز ہے, پلیٹ ایک الگ چیز ہے, کیتلی ایک الگ چیز ہے, دودھ دان ایک الگ چیز ہے, شکر دان ایک الگ چیز ہے. لیکن سیٹ کا لفظ آپ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ قدر مشترک اس میں یہ ہے کہ سب چائے پینے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, سب میں ایک چیز مشترک ہے. تو اس قدر مشترک سے سیٹ بن جاتا ہے. تو جب سیٹ بنتا ہے تو اس سیٹ میں ایک انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحدت نوعی. تو آپ نے کہا کہ وحدت نوعی کا تصور میرے رب کے لیے نہ کرنا, اس میں وحدت نوعی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تیسرا جو تصور
لفظ واحد کا ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو واحد، احد، یکتا کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو، یعنی وہ ایک ہوتا ہے جس کا جیسا دوسرا نہ ہو، بلکہ جس کا جیسا دوسرا، جس کی نظیر دوسری، جس کی مثال دوسری ممکن ہی نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ایک۔ یہ ہے اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یکتا، اس کا ایسا دوسرا ہی نہیں۔ تو وہ یکتائیت جو ہے وہ اس کے شایان شان، اللہ کے شایان شان اس کی یکتائیت ہے، ایک ہونا عددی طور پر نہیں، ایک ہونا نوعی طور پر نہیں، ایک ہونا یکتائیت میں، بے مثل و بے نظیر ہونا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں احدی المانی۔ احدی المانی یہ ہوتا ہے کہ جو نہ اجزاء سے بنا ہو نہ اجزاء میں بٹ سکے۔ اگر ایک چیز مرکب ہو، جیسے ہم نے صفات سلبیہ میں کہا تھا کہ اللہ مرکب نہیں، اب اس وقت اس کو آپ سمجھیں، مرکب نہ ہونے کا مطلب کیا؟ مرکب جب ہی ہوتا ہے جب پہلے اجزاء ہوں، ایلیمنٹس ہوں، جب وہ جمع ہوں گے تو ایک اکائی بنے گی۔ پہلے آکسیجن ہائیڈروجن ہوگا، جب ملے گا تو پانی بنے گا، پہلے اجزاء ہوں گے پھر مرکب ہوگا۔ تو اگر ہم کسی شے کو مرکب مانتے ہیں تو وہ اجزاء میں بٹ بھی سکتی ہے، وہ قابل تقسیم ہوتی ہے، اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے لیکن تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیز جو تقسیم ہو جائے وہ احدی المانی نہیں رکھتی۔ ایک ہونا اس معنوں میں کہ نہ اجزاء سے بنے نہ اجزاء میں بٹے، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک ہو۔ تو یہ ذات میں ایک ہونا جو ہے یہ اللہ کے شایان شان۔ تو آپ نے کہا یہ چوتھا مفہوم جو ہے یہ بھی اللہ کے شایان شان ہے، تیسرا مفہوم بھی اللہ کے شایان شان ہے، لیکن پہلے دو مفہوم جو ہیں وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ یہ ایک ہمارے پاس بحث ہے وحدت یا توحید ذات کے اوپر۔ اب ایک آخر میں ایک بات اور سن لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے سوالات کر لیجیے گا، کیونکہ ہم اپنی گفتگو کو محدود رکھ رہے ہیں۔ تو اب ایک چیز اور ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہی یہ آپ کی وصیت ہے۔ جب آپ نے وصیت فرمائی یا وصیتیں فرمائیں اپنے فرزندوں کو، تو اس میں وصیت یہ فرمائی کہ بیٹا جان لو کہ اگر ایک خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو اس کے انبیاء بھی تمہارے پاس آتے، وہ بھی ہدایت کرتا، وہ بھی تو نبی بھیجتا نا۔ پھر یعنی اگر وہ بندوں کی فلاح نہ چاہتا ہوتا تو پھر خدا ہی کہاں رہ جاتا، اس کا بندوں سے تعلق ہی کہاں رہ جاتا۔ اور اگر وہ فلاح خلائق چاہتا تو پھر وہ بھی انبیاء بھیجتا، وہ بھی کتابیں بھیجتا، وہ بھی شریعتیں بھیجتا، وہ بھی قوانین بھیجتا، وہ بھی اسباب فلاح پیدا کرتا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا دنیا میں کہ جو کسی اور اللہ کی طرف سے آیا ہو، سوائے ایک خدا کی طرف سے آنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جان لو اگر ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ ہوتا تو اس کے انبیاء بھی آتے، اور تم اس کی قدرت کے آثار بھی دنیا میں پاتے۔ جب تمہیں دوسرے خدا کی قدرت کے آثار ہی نہ ملیں تو دوسرے خدا کا تصور ذہن میں آنے کی ظاہر ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہم اور واضح کر دیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے اور وہ ایک خدا کے علاوہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے، 2 کو، 4 کو، 6 کو، 10 کو، جتنے کو بھی مانے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک خدا کے علاوہ کسی خدا کا خدا ہونا ثابت کر سکے۔ مان لینا ایک الگ بات ہے، ثابت کرنا اور بات ہے۔
کسی اور کو خدا ثابت نہیں کر پاتا. اچھا، اب یہاں پر پھر ہم ایک چیز آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہے سورہ یونس کی 35ویں آیت ہے، جس میں 2 پیرائے بیان کیے گئے ہیں. دوسرا پیرایا اس وقت ہمارے بحث میں، ہماری موضوع گفتگو میں نہیں آ رہا ہے. پہلا پیرایا جو ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی للحق قل اللہ یہدی للحق. آپ یہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ الہ مان لو یا مانتے ہو، ان میں کوئی ایسا بتا دو کہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہو. کوئی ہے ایسا جس نے ہدایت کا انتظام کیا؟ کوئی ایسا خدا دکھا دو تم اپنے خداؤں میں سے کہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی کام کیا. پھر کہا کہ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو کہ صرف اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے. تو جو خلق کرتا ہے ظاہر ہے ہدایت بھی وہی کر سکتا ہے. جو خلق نہیں کرے گا وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ جو خلق کرے گا وہ مقصد کے تحت کرے گا. جس مقصد کے تحت کرے گا اس مقصد تک پہنچانے کی ہدایت کرے گا. اب انسان کو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا، معرفت کے لیے پیدا کیا، تکمیل عقل کے لیے پیدا کیا، تو اس کو پیدا بھی ویسا ہی کیا، اس کی حیات بھی ویسی ہے، اس کی فطرت بھی ویسی ہے، اور پھر اس کو ہدایت بھی ویسی ہی کرے گا. تو اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. اور وہاں جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. اور یہاں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ قل هل من شرکائکم من یہدی للحق، کہ کوئی بھی تمہارے بنائے ہوئے معبودوں میں ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو. تو جب کوئی حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہمیں مل ہی نہیں رہا ہے تو ہم کس بنیاد پر دوسرے خدا کو مانیں؟ تو یہ ہم آج کی بحث یہاں پر تمام کر رہے ہیں، اور یہ ہم تمام کر رہے ہیں توحید ذات پر. اب انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی وہ ہوگی توحید صفات کے اوپر، اور پھر اس کے آگے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے توحید عبادت، توحید افعالی کی طرف. توحید افعالی جو ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی قسمیں ہیں توحید افعالی کی. ہم عام طور پر 5-6 اقسام پر بات کرتے ہیں، جس میں توحید خالقیت ہے، توحید مالکیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید حاکمیت ہے، توحید تشریع ہے. تو ان چیزوں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں وحدانیت کیسے ہے، ربوبیت میں کیسے، مالکیت میں کیسے، خالقیت میں کیسے، اور حاکمیت میں کیسے، تو اطاعت میں کیسے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گی. اور میرے پاس ایک تو سوال ہے مولانا صاحب، ایک تو میرا ہی سوال ہے جو کہ ذرا تھوڑا کم عقلی کی بنیاد کے اوپر ہے، جیسا کہ ہوتا ہے ہمیشہ میرا سوال. تو سوال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میاں نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اس کو مکمل خلق کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے چیز کو خلق کیا ہے وہ چیز وہ مقصد حاصل کرتی ہے. جی جی ایسے فرمایا آپ نے. تو بالکل. شیطان کو بھی تو اللہ میاں نے خلق کیا ہے نا، اور شیطان کا مقصد ہے مجھے بہکانا، تو پھر تو میرا بہکنا لازم بنتا ہے پھر تو. جی ہاں، دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا. مقصد ایک وہ ہوتا ہے جس کا تعین پروردگار عالم کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے خلق کرتا ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ عبادت، وہ جذبہ تقرب، وہ جذبہ بندگی، وہ شعور بندگی، وہ احساس بندگی جس کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. لیکن ہم کتنی ایسی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، کتنے ایسے امور میں وقت گزارتے ہیں جن کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا. اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم دار آزمائش میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں پروردگار عالم نے ایک اختیار دیا ہے. ہم اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مقصد تخلیق سے انحراف کرتے ہیں. یعنی اگر ہم بالفرض
ظلم کرنا شروع کر دیں, ہم نوچ کھسوٹ شروع کر دیں, ہم کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے, یہ ہم نے خود اختیار کیا ہے. اسی طرح اللہ نے ابلیس کو شیطان بنا کے نہیں پیدا کیا تھا, اس نے اس کو ایک عبادت گزار جن بنا کے پیدا کیا تھا, اور وہ اس عبادت گزاری میں صدیوں مصروف بھی رہا, اور اللہ نے اس کو اپنا بندہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی خواہشات کو بھی پورا کیا. اس نے کہا مجھے فرشتوں کے ساتھ عبادت کا موقع دے دینے کا, آ جاؤ. اور جب نکل رہا تھا بارگاہ خدا بندی سے تو اس کہا کہ مجھے مہلت دے دے, زندگی دے دے, تو اللہ نے کہا وہ بھی لے لو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نہ اللہ نے شیطان بنا کے اس کو پیدا کیا تھا, اور نہ اس کے مقصد تخلیق میں شیطانیت کو ایجاد یا تجویز کیا تھا, یہ اس نے خود اختیار کیا. ورنہ اگر وہ ویسا رہتا جیسا اللہ نے پیدا کیا تھا تو ہمیشہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا رہتا. اس کا مطلب کامل تو پیدا نہیں ہوا نا پھر وہ. کامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے حصول میں کامل. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اس مقصد کو وہ غلط استعمال کرے وہ ایک الگ مسئلہ. ٹھیک ہے, کسی کے پاس سوال ہے؟ میرے پاس دو سوال ہیں. ایک فرزانہ نے بھیجا تھا سوال, وہ سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں ابھی. وہ اللہ میاں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دین کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کا عرفان ہے یا اللہ کا احساس کرنا ہے, جبکہ اللہ کی صفات ہمارے احاطے میں نہیں آ سکتی. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کو صرف اس کی صفات سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہے, مگر اس کی رویت کبھی ظاہر ممکن نہیں ہے ہمارے لیے؟ لیکن جہاں تک رویت بصری کا تعلق ہے, یعنی اس جسمانی آنکھ سے دیکھنا, وہ ممکن نہیں ہے. لیکن جب مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا, تو آپ نے کہا تھا کہ اگر میں دیکھتا نہیں تو عبادت کس کی کرتا, یعنی جس کو دیکھوں گا نہیں اس کی عبادت کیسے کروں گا. تو لوگوں نے کہا کہ یا علی کیا آپ نے دیکھا؟ تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ وجود ایسا نہیں ہے کہ مادی آنکھ سے نظر آئے, وہ ایمان اور قلب کے نور سے نظر آتا ہے, یعنی احساس میں آتا ہے, نہ کہ بصارت میں آئے. اور دیکھیے یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ شے جس کو آنکھ سے دیکھا جائے اس پر یقین کامل ہونا مشکل ہے بنسبت اس شے کے کہ جس کو انسان اپنے احساس سے قبول کر لے. اور ہمارے علماء نے اکثر ایک مثال دی ہے اس کے سلسلے میں کہ صاحب بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں عید کا چاند دیکھنے کے لیے اور مشتاق ہیں عید کے, تو بیک وقت تھوڑی دیر میں ہر ایک کو چاند نظر آ جاتا ہے, اور بعض وقت ہوتا ہے تو بھی نظر نہیں آتا. لیکن اگر انسان کو کسی بات کا یقین کامل ہے تو وہ یقین جو ہے وہ بصارت سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا کہ نظر نہیں آتا. اور یہ ایک تفصیلی بحث ہے جو امام صادق علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے, اور اس کو ہم ابھی اس وقت تو چھوڑے دے رہے ہیں, انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے. اچھا, کسی کے پاس سوال ہے توحید کے بارے میں تو پلیز کر لیں ابھی آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے, اور اگر نہیں ہے تو میرے پاس ایک تو سوال اور ہیں جو کہ ذرا توحید کے موضوع سے ہٹ کے ہیں. تو ایک تو وہی سوال ہے مولانا, پہلے تھوڑا سا ذکر آپ نے کیا تھا اس پہ, وہ ہماری ایک بہت قابل احترام سامع ہیں کراچی میں, انہوں نے سوال بھیجا تھا لاسٹ ٹائم, آپ نے کچھ اس پہ ذکر کیا تھا لیکن تھوڑی تشفی نہیں ہوئی ہے تھوڑی سی. اور وہ شب معراج کے متعلق سوال تھا کہ جب رسول اللہ شب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ جگہ کیا تھی, اس کو قاب قوسین یا ادنا کہا جاتا ہے, اور اللہ نے مولا علی کے لہجے میں گفتگو کری رسول خدا سے. اس کی کچھ وضاحت فرماتے ہیں. اور پھر علامہ اقبال نے مولا علی کے بارے میں کہا کہ وہ راز ہیں ممکن الوجود اور واجب الوجود کے درمیان. تو اس سے
کیا اس کی تھوڑی وضاحت فرما سکتے ہیں آپ؟ جی سن لیں آپ تھوڑی سی وضاحت. دیکھیے بات یہ ہے، پہلے تو معراج کے اوپر گفتگو کر لیں. جی معراج میں یہ جو الفاظ قاب قوسین اور ادنیٰ سدرۃ المنتہا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورہ والنجم میں استعمال ہوئے ہیں، جہاں پر پروردگار عالم نے صفات سرکار رسالت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جس نے دنیا مادی میں آنکھ کھولی ہے، اور ہمارا علم، ہمارا مشاہدہ، ہماری فکر، ہماری فہم و فراست کی حدود جو ہیں وہ محدود ہیں مادے میں. قرآن میں یا تعلیمات پیغمبر اسلام میں یا تعلیمات ائمہ اہل بیت میں جو دراصل پیغمبر اسلام کی ہی علم کی تعلیمات ہیں، ان میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. وہاں تک بات کی جاتی ہے جہاں تک ہماری سمجھ میں آ جائے. اس سے زیادہ بات کی جائے گی تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی تم مان لو، بس تمہاری سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اس کے اوپر کسی اور نشست میں بھی ہم نے غالباً بات کی تھی، اور وہ یہی ہے کہ جب ہم غیر مادی موجودات کے تصور سے عاری ہیں، کر ہی نہیں سکتے، تو ہم کو کچھ الفاظ ایسے دیے جاتے ہیں کہ جن کے مفاہیم سے ہم واقف ہیں. اب سدرہ ویسے تو بیری کو کہتے ہیں، منتہا آخری منزل کو کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز نہ قاب قوسین کوئی مادی چیز ہے، نہ سدرۃ المنتہا کوئی مادی چیز ہے، نہ عرش کوئی مادی چیز ہے، نہ حجاب کوئی مادی چیز ہے، نہ وہ قرب کی منزلیں کوئی مادی چیز ہیں. وہ سب مقام و مرتبہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا مقام قرب اور رشتہ بندگی جو پروردگار عالم سے ہے، اس کے درمیانی اسرار و رموز ہیں جو ہمارے تصور میں نہیں آتے ہیں. اس لیے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے. اب ہم بیٹھ کے کہیں کہ صاحب سدرۃ المنتہا ایک ایسی چیز ہے، ایسے بنی ہوئی ہے، ایسی، تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی. تو یہ تو ہوئیں وہ باتیں کہ جو ہمارے فہم و فراست سے ماورا ہیں، ہمیں اس کو ماننا ہے. جس طرح قرآن نے کہا، جس طرح پیغمبر نے بیان کیا، ہمیں اسی طرح اس کو مان لینا ہے. جتنا ہماری سمجھ میں آ جائے، جو نہیں سمجھ میں آئے، ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو تسلیم کر لینا ہے. اچھا، اس کے بعد لہجے کی جو آپ نے بات کی، گفتگو کی بات کی، تو دیکھیے یہ ایک مستقل موضوع ہے. ابھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے گفتگو کی ہے صفات پر، اور اس میں ایک صفت بیان کی متکلم. اللہ حق کا متکلم ہونا یہ ہمارے مسلمانوں میں کلام کا ایک خاص موضوع رہا ہے. اللہ حق کا متکلم ہونا، پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہہ کے، کہ اللہ نے موسیٰ سے ایسا کلام کیا جیسے کلام کا حق ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر عالم اسلام میں بڑے فتنے کھڑے ہوئے ہیں. سینکڑوں لوگ قتل کیے گئے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو سزائیں ملی ہیں، سینکڑوں لوگوں کو قید و بند کی صحبت اٹھانا پڑی ہے. ہدیے کے بڑے بڑے بزرگان دین مسلمانوں کے جو ہیں وہ بادشاہوں کے عتاب کا نشانہ بنے ہیں. امام احمد ابن حنبل بیچارے نے بھی کوڑے کھائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ علم کلام جو مسلمانوں نے، جس کا ہم نے گزشتہ تقریروں میں ذکر کیا تھا، مرتب کیا، اس میں اللہ کی صفات میں ایک صفت متکلم رکھی. کلام کرنے والا، متکلم یعنی کلام کرنے والا. اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. شخص یہ کہتا ہے نا قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اب جب قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جو نہ
फेफड़े रखता है। हम जब कलाम करते हैं तो क्या, फेफड़ों में हवा भरते हैं, साउंड बॉक्स से आवाज पैदा करते हैं, जबान की हरकत से अल्फाज बनाते हैं, तो कलाम वजूद में आ जाता है। अब अल्लाह हमारा जैसा जिस्म तो नहीं रखता, बल्कि जिस्म ही नहीं रखता, लामहदूद ज़ात है, तो वो हमारी तरह होंठ हिला के जबान हिला के तो नहीं बोलेगा। अल्लाह बोलेगा कैसे? ये है एक मसला। हम बहैसियत शिया जब अल्लाह को मुतकल्लिम कहते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि परवरदिगार आलम खालिक़ कलाम है, जिस शय में चाहे कलाम पैदा कर दे। जैसे हजरत मूसा के लिए दरख्त में कलाम खल्क कर दिया, या एक मशहूर रवायत है जनाब सहाबी रसूल जनाब अबू ज़र गफ़ारी के बारे में कि वो मुंतज़िर थे पैगंबर इस्लाम की बेसत के, और जब सरकार रिसालत की बेसत हो गई तो मक्के से बाहर कोई मकाम था उनका आबाई गांव, जहां वो बकरियां चरा रहे थे, तो एक भेड़िए ने बकरियों पर हमला कर दिया। उन्होंने उसको भगाया, वो दूसरी तरफ से आ गया, फिर भगाया, वो तीसरी तरफ से आ गया। तो उन्होंने इस भेड़िए से कहा कि उसको लानत मलामत की कि तेरा जैसा भेड़िया मैंने कभी नहीं देखा। तो उस पर वो भेड़िया जो था वो फसीह ज़बान अरबी में कलाम करने लगा, और उसने कहा कि तू मेरे ऊपर ताज्जुब कर रहा है, मुझे तेरे ऊपर ताज्जुब है कि जिस नबी का तू इंतजार कर रहा था वो मबूस हो चुका है और तू यहाँ अपनी बकरियों में लगा हुआ है। और उसके बाद वो गए। तो खैर मशहूर वाक़या है, उसको हम इस वक्त नहीं मानते। कहने का मकसद ये कि भेड़िया ने गुफ्तगू की, तो जाहिर है कि भेड़िया को तो अल्लाह ने साहिब कलाम नहीं बनाया है, लेकिन अल्लाह जहां चाहे कलाम खल्क कर देता है। अब ये और बात है कि वो भेड़िए का कलाम हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह का कलाम नहीं कहलाएगा, वो भेड़िए का ही कहलाएगा। वो एक अलग मसला है, वो फिर एक अलग बहस, उसको हम गुफ्तगू अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह जहां चाहे कलाम खल्क कर सकता है, जिससे चाहे बात करा सकता है। एक कलाम वो होता है जो अल्लाह अपने तरफ मंसूब करके खल्क करे, वो अल्लाह का कलाम होता है। और जो किसी और मखलूक की तरफ मंसूब करके खल्क करे, जैसे भेड़िए की तरफ खल्क कर दिया, गोह की तरफ खल्क कर दिया, तो वो जो है वो उसका कलाम कहलाएगा, वो अल्लाह का नहीं कहलाएगा। ये अल्लाह का कलाम क्या कहलाता है, इसकी बहस में इसको छेड़ेंगे इंशाअल्लाह, अभी इसको छोड़ दें। अभी सिर्फ इतना समझें कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह कलाम का खालिक है, ना कि कलाम हमारी तरह ज़बान से करता है। तो जब अल्लाह कलाम खल्क करता है तो हमारा ये तरीका है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके सामने वो ग़िज़ा रखें जो उसको पसंद है, उसके लिए उन चीज़ों का एहतमाम करें जो उसे पसंद है। अगर वो शेर शायरी पसंद करता है तो 4 शायरों को भी बुला लें। तो यानी हम उसकी पसंद के लिए इंतज़ाम करते हैं। तो अब ये एक फितरी बात है कि परवरदिगार आलम अगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अजायबात के कुदरत दिखाने के लिए किसी मकाम पर लाया है और उसको मकाम क़ुर्ब कहा है, मकाम मेराज कहा है, और वहां पर उनसे कलाम करना चाहता है, तो कलाम वो अपनी ज़बान से तो नहीं बोलेगा हमारी तरह से, वो कलाम खल्क करेगा। अब जो कलाम वो खल्क करे वो वैसा कलाम क्यों ना खल्क करे जिसे रसूल सबसे ज्यादा मानूस हो, सुभान अल्लाह, सुभान जो रसूल को सबसे ज्यादा पसंद हो, जो रसूल को सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। तो अल्लाह तो कादिर है, हर तरह का कलाम खल्क कर सकता है, हर लहजे में खल्क कर सकता है। तो ये वो वाले मसाइल हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, और ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि हजरत अली जो है वो अच्छा राज हाँ हैं। ठीक है, वो बात रह गई। तो वो बात यही है कि देखिए, हमने एक बात तय कर ली कि एक मकाम वो है जिसे हम ज़ाते वाजिब कहें या वाजिबुल वजूद कहें, और एक मकाम वो है कि जिसको हम मुमकिन कहें या मुमकिनुल वजूद कहें। अब क्योंकि कायनात की हर शय मुमकिनुल वजूद है सिवाय ज़ाते बारी ताला के, कोई शय जो है वो वाजिबुल वजूद नहीं है, सब हादिस हैं, सब अल्लाह की मखलूक है। अब यहाँ पर जो बहस छेड़ी है अल्लामा इकबाल मरहूम ने, वो एक ज़ात मुमकिन की
فضیلت کی آخری انتہا بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرق، وہ تشخص جو واجب اور ممکن کے درمیان میں ہے، عام حالت میں ایک بہت بڑی خلیج ہے. اب وہ خلیج اگر چھوٹی ہونا شروع ہو جائے، قربت ہوتی چلی جائے تو ایک مقام ایسا آئے گا جہاں واجب اور ممکن اتنے قریب ہو جائیں گے کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں، اور اس کو عام لوگ محسوس نہیں کر پائیں گے، ان کے لیے وہ ایک راز سربستہ ہی رہے گا. تو بس فضیلت کی انتہا تک تصور کو لے جانے کے لیے واجب اور ممکن کے انتہائی قرب کا تذکرہ کر رہے ہیں. صحیح. کسی کے پاس سوال ہے حضرات خواتین؟ تو مولانا یہ رسول اللہ تو پھر جب گئے، میں اللہ کا شکر کہ میں جا چکا ہوں بیت المقدس، اور وہ میں نے جگہ بھی دیکھی جہاں پہ براق جو کہتے ہیں کہ آیا تھا، براق باندھا تھا بیت المقدس میں مسجد میں. تو رسول اللہ تو سارے آسمانوں پہ گئے اور جبرائیل ان کو بتاتے گئے کہ یہ جگہ یہ ہے اور یہ جگہ یہ ہے اور یہ جگہ یہ ہے. تو اور پھر جب وہ واپس آئے تو خیر یہ آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ زنجیر در بھی ہل رہی تھی اور وہ رسول اللہ جا کے بستر بھی گرم تھا اور وضو کا پانی بھی خوش نہیں ہوا تھا. تو وہ بات وہی ہے ہاں کہ اور ایک بہت قریبی صحابی تھے رسول اللہ کے جو اس کو ڈینائی کرتے رہے آخری وقت تک کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، تو سب ڈرامے بازی ہے اینڈ سو آن. اور پھر وہ اپنے گھر گئے، اور بیوی مچھلی کاٹ رہی تھی، اس نے کہا پانی لے کے آئے، وہ پوری کہانی. جی ہاں بالکل. اب مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیے، کیونکہ ہم عالم مادہ کی مخلوق ہیں، تو جہاں غیر مادہ عالم آ جائے وہاں کے اسرار و رموز ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے. فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے کبھی مثلاً ریاضی نہیں پڑھا، اب آپ اس کو ریاضی کے مسائل سمجھانے جائیں گے تو اس کی نہیں سمجھ میں آئیں گے. جس نے کبھی فلسفہ نہیں پڑھا، اس کو فلسفے کے مسائل سمجھائیں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، جبکہ تو وہی مادی دنیا کی، کوئی باہر کی باتیں بھی نہیں. تو ہماری عقل اور فہم و فراست جو ہے، یعنی پروردگار عالم نے جو ہم کو عقل دی ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن اس عقل کی کار فرمائی جو ہے وہ علم کی حد تک محدود ہے. یعنی انسان اتنی ہی عقل استعمال کرتا ہے جتنا علم رکھتا ہے. جہاں سے اس کے علم کی حدود ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے عقل کی کار فرمائی بھی ختم ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عقل تو دھوکہ کھانے والی چیز ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب پتے کی بات فرمائی. آپ نے کہا کہ عقل کبھی دھوکہ کھاتی ہی نہیں، جو شے دھوکہ کھاتی ہے وہ جہل ہے. اسی لیے عقل کے مقابلے پر جس چیز کو رکھا گیا وہ جہل رکھی گئی. کتاب العقل والجہل. جہل عقل کی ضد نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جہل وہ حدود ہیں جہاں عقل کام نہ کرے. آپ بہت عقل مند آدمی ہیں، ہم آپ سے کہیں کہ صاحب آپ تو اتنے عقل مند ہیں، ذرا ہمارے اس مرض کی دوا تجویز کر دیں، تو آپ کہیں گے بھائی عقل مند ہونا میرا اپنی جگہ ہے، دوا تجویز کرنے کے لیے علم طب چاہیے، وہ تو میرے پاس نہیں، اس میں تو میری عقل کام نہیں کرے گی. تو عقل وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک علم ہوتا ہے. اب کیونکہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی تھی، سب آپ جانتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کیسا دور تھا، کیسے لوگ تھے، کیسا معاشرہ تھا. اب اس کو ایک دم سے ایک مقام سے لے کے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا ظاہر ہے کہ ایک طویل سفر ہے انسانیت کے لیے. ہر شخص ہر علم کا ماہر نہیں ہوتا ہے. آج بھی اگر کوئی شخص علم دین سیکھنا چاہتا ہے تو اول تو وہ صدیوں سے جدی پشتی مسلمان ہے، پھر اس کے بعد بچپن سے پہلے وہ دینی مدرسے میں بیٹھتا ہے، پھر وہ درجہ بدرجہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، پھر وہ کسی شے میں تشخص اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے تو حدیث میں جانا چاہتا ہے تو حدیث میں چلا گیا، اور وہ فقہ میں جانا چاہتا ہے تو اس میں چلا گیا، اور اخلاقیات میں جانا چاہتا ہے تو اس میں چلا گیا، اور اس نے 20 سال 15 سال 25 سال علم حاصل کیا. تو اب وہ کس کا ماہر ہوگا؟ اپنے اس شعبے کا ماہر ہوگا. اب وہ لوگ عہد رسالت میں ہر طرح کے لوگ اسلام لائے، ہر طرح کے لوگوں نے دین قبول کیا. ہر شخص کی اپنی ذہنی صلاحیت، ہر شخص کی اپنی
مشاہداتی کیفیت، ہر شخص کی اپنی فکری صلاحیت، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کے حساب سے بات کرے گا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ عالم مادہ میں رہنے والا شخص عالم غیر مادی کے اسرار و رموز کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتا. اب انسان کا خاص طور سے ایک صاحب ایمان کا فرض یہ ہے کہ جو بات اللہ کہے، اس کا رسول کہے، رسول کے اوصیاء کہیں، ان کو وہ اس اعتبار سے تو کم از کم قبول کر لے کہ یہ صادقین ہیں، یہ صادقین ہیں، اور ان کا ساتھ ہمیں ان کے موقف میں دینا ہے. پروردگار عالم نے حکم دے دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کی مخالفت نہیں کرو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے موقف کو اختیار کر لو. اب یہ صادقین ہے، لہذا ہمیں ان کے موقف سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ایک عام بات ہے ہر شخص کے لیے. حیدر باس مائک تو آن کریں حضور. پتہ نہیں کیسے ہوگا، وہی تو میں کوشش ہو گیا چھوڑ دیں آپ. نہیں مولانا صاحب کی نہیں، بہت زبردست گفتگو یا جس ڈھنگ سے پیش کیا. لیکن یہ وحدانیت کا مولانا صاحب نہیں ہو سکتا، جس میرا خیال ہو کہ اکثر لوگوں سے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جتنا اس میں آپ یعنی ایک دم سیسو ہے. اگر داہنی طرف جائیں گے نہیں، میں دوسرے لفظ کہوں ایک دم کہ ایک جیسے میں نے سنا کہ ایک ظاہریہ اور عالم دین میں بحث ہوئی اور سالوں بحث چلی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ عالم دین ظاہریہ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہاں اللہ کا وجود ہے، لیکن عالم دین خود ظاہریہ ہو گئے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی الجھتے نہیں، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کا وجود لامحدود ہے. تو ہم کتنا بھی سوچ لیں، ہم اللہ کیا ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جیسا میں سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط، کیونکہ ایک مثلا اس طرح سے سمجھے کہ ایک چیٹی یہ سوچے کہ ہوائی جہاز کیسے بنا ہے، کبھی نہیں سوچ سکتی. تو یہی حال، کیونکہ اللہ جیسے آپ نے فرمایا سورج، چاند اور پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں جو کہ سورج سے 1000 گنا بڑے ہیں. تو اللہ کیا ہے، یہ صرف ہم یہ مان لینا ہی بس بہتر ہے کہ ہاں اللہ ہے. کیونکہ اگر نہ مانیں گے تو اللہ نہ ہو کے وجود پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مان لیں گے. بہرحال اس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ تو جو بھی آپ نے مثالیں دی واقعی وہ ہے ایک کنونس کرنے کے لیے ہاں اللہ ہے. لیکن جتنا ہم اس پہلو پہ جائیں گے اللہ ہے، اتنا ہی اللہ نہیں ہے. یعنی کیونکہ ہماری عقل محدود ہے تو اس لیے ہم سوچ ہی نہیں سکتے اللہ کیا ہے. بس یہی میرا کہنا تھا، اسی لیے میرا خیال کوئی سوال آیا نہیں زیادہ، کیونکہ جس بھی طرف چلیں آپ اس کا دوسرا. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم اور کرتے ہیں کہ دیکھیے وہ چیز جسے ہم نہیں سمجھ سکتے وہ ہے کن ہے ذات پروردگار عالم. باری تعالیٰ کی ذات کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری عقل سے ماورا ہے. لیکن پروردگار عالم کا اتنا تصور، اتنی معرفت کہ جتنی وہ ہم سے چاہتا ہے اتنا اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اس کے قابل بنا کے خلق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب ہی یہ ہے. جیسا ہم نے کہا نا کہ گھوڑے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سواری میں استعمال ہو، مچھلی کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تیر سکے، تو ہم کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں. اسی لیے کہا کہ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اے بنی آدم، ہم نے ہر شے کو تیرے لیے خلق کیا لیکن تجھ کو اپنے لیے خلق کیا ہے. تو اپنے لیے خلق کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے کوئی، اپنے لیے خلق کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے. یعنی ہمیں اس کی معرفت ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا اعزاز ہے، یہی ہمارا بڑا پن ہے، یہی ہمارا اشرف المخلوقات ہونا ہے. ہم اشرف المخلوقات اسی لیے ہیں کہ ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں. اب یہ اور بات ہے کہ معرفت کامل نہیں حاصل کر سکتے، لیکن جتنا پروردگار عالم نے ہمیں ظرف دیا ہے اتنا ظرف ہمیں ضرور بھرنا پڑے گا، اور وہی ہماری حیات دنیا کی کامیابی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث پیغمبر اسلام سنائی تھی، بلکہ حدیث کا ایک ابتدائی طویل حدیث ہے، ابتدائی جملہ کہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے. عقل کی تکمیل کے لیے انبیاء آتے ہیں. اور پھر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے، بتاؤ کوئی اور ایسا ہے جو ہدایت کرتا ہو؟
یعنی تکمیل عقل کا کام صرف خالق عقل ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جو خالق عقل ہے وہی ہادی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں, کوئی داخل ہو سکتا ہی نہیں ان وجود میں. وہ ایک ہی ہوگا, وہی خالق ہے, وہی باری ہے, وہی مصور ہے, وہی ایسا حکیم و دانا ہے کہ اس نے جس شے کو جس مقصد کے لیے خلق کیا اس مقصد تک پہنچانے کی ذمہ داری کو. تو اب ہمیں اس نے اپنے معرفت کے لیے پیدا کیا ہے, تو ہمارے اندر یہ چیز ہے بھئی, جیسے درندے کو اگر چیر پھاڑ کر کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کو ویسی پنجے بھی دیے ہیں نا, اس کو ویسی دانت بھی دیے ہیں نا, اس کو ویسی طاقت بھی دی ہے, اس کو ویسی قوت بھی دی ہے, اس کو ویسے ہی ہاضمہ بھی دیا ہے. سب چیزیں ملا کے متصل ہیں, تدبیر الہی متصل ہے. جب یہ اپنے امام کا قول کہہ رہے تھے نا کہ تدبیرات پروردگار عالم متصل ہیں, اس میں اتصال ہے, اس میں تسلسل ہے. تو اسی طریقے سے آپ اگر ایک بطخ کے پنجے دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو پانی پر تیرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی شکل و صورت کو, اس کی حیت کو دیکھتے ہیں, بالکل کشتی کی جیسی ہوتی ہے, اس لیے وہ بغیر کسی تکلیف کے پانی پر ٹھہری رہتی ہے. جو پرندے پر پھیلا کے ہوا پر تیرتے ہیں, جیسے چیل ہے, گدھ ہے, باز ہے, بحری ہے, وہ پر ہلاتے نہیں ہیں, صرف اترتے چڑھتے پر ہلاتے ہیں, ہوا کے اوپر ٹکے رہتے ہیں. جیسے بطخ پانی پر ٹکتی ہے ایسے چیل ہوا پر تیرتی ہے. تو اس کو اگر ہوا پر خلق کیا ہے تو ویسا ہی خلق کیا ہے جیسا ہونا چاہیے. تو اب ہم کو معرفت کے لیے خلق کیا تو ایسے ہی خلق کیا جیسا معرفت کے لیے خلق ہونے والے کو ہونا چاہیے. تو لہٰذا ہم عاجزی نہیں ظاہر کر سکتے کہ نہیں صاحب ہم کہاں, ہم کیسے معرفت حاصل کریں. بھائی ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے. یہ اور بات ہے کہ معرفت کلی نہیں حاصل کر سکتے, لیکن جتنی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس نے پیدا کیا ہے, جو ہدف بنایا ہے. ایک اللہ نے انسان کی بلندی, اس کے کمال کا ہدف بنایا ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے اندر ہم میں ملکہ عطا کیا ہے. اگر ایک جانور یہ چاہے کہ وہ معرفت حاصل کر لے جو انسان حاصل کر سکتا ہے, ظاہر وہ نہیں کر سکتا. آپ چاہیں کہ بندر کو سبق پڑھا دیں توحید کا تو پڑھ لے گا, آپ چاہیں بکرے کو وحدانیت سکھا دیں وہ سیکھ لے گا. ہم کو بنایا ہے ایسا کہ ہم سیکھیں, اس لیے ہمیں سیکھنا پڑے گی. اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے, ادھر ادھر لگ گئے. یہ ہماری کوتاہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ حضرات و خواتین. اور مولانا اگلی دفعہ جب آپ ذکر کریں گے تو ایک سوال تھا وہ رہ گیا بیچ میں کہ وحدانیت کے بارے میں یا توحید کے بارے میں حضرت علی کا جو خطبہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی, اس کو بھی ذرا شامل کر لیجیے اگلی دفعہ گفتگو میں توحید کے اوپر, کیونکہ اب تو کافی دیر ہوئی. امیر المومنین کے بہت سے خطبات توحید پر ہیں. دیکھیے ایک بات ہم اس وقت اب گفتگو ختم کرتے کرتے کہہ دیں جی کہ ہمارے ائمہ اہل بیت ابواب شہر علم رسول ہیں. ہر زمانے میں رسول کے علم کا ایک باب اس زمانے کے امام کی شکل میں کھلا ہوا ہے. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ زمانے کے تقاضے بدلتے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ تعلیمات امیر المومنین علیہ السلام پر, پہلے امام, دوسرے امام, تیسرے امام کی تعلیمات پر غور کریں گے تو اس میں آپ کو توحید پر بہت گفتگو ملے گی. جی. امام سجاد کی دعائیں دیکھیں, پورے اسرار و رموز توحید ہیں. اچھا, لیکن جب آپ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے, اس زمانے میں عالم اسلام میں فقہ کا دورہ تھا, تو آپ کو فقہی مسائل, فقہی امور زیادہ تر ان ائمہ سے ملیں گے. اسی طریقے سے آپ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیں, یہ مامون رشید کا زمانہ. مامون رشید خود ایک بہت بڑا عالم تھا, معتزلہ اور علم دوست شخص تھا. دنیا بھر سے علماء مختلف عقائد کے, مختلف فرقوں کے, مختلف ادیان کے جمع ہوتے تھے اس کے دربار میں, اور بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے. یہ وہ عہد تھا جس میں اسلام پر علمی حملے بہت سب سے زیادہ ہوئے ہیں. سب سے زیادہ علمی حملے اسلام پر 8ویں امام کے زمانے میں ہوئے ہیں, اور آپ ان کے وہ مناظرے اور وہ گفتگو سنیں 8ویں امام اور 9ویں امام دونوں کے,
کہ جو دربار مامون میں ہوئے ہیں اس میں ساری گفتگو فلسفے پر ہے، ساری گفتگو فلسفہ اسلامی پر، ساری گفتگو فلسفہ دین حیات پر، ساری گفتگو فلسفہ کائنات پر ہے، کیونکہ اس کا زمانہ تھا۔ اب اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت تھی، فلسفے کی، منطق کی، وہاں آپ کو وہ سب ملیں گے۔ تو اس طریقے سے ہر زمانے میں مختلف چیزیں آپ کو ائمہ سے ملتی ہیں، اسی لیے ہم تمام اماموں کے تعلیمات کو جمع کر کے دین حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ایک چیز ہم آپ کو بتائیں، قرآن آپ دیکھتے ہیں، قرآن پروردگار عالم کا کلام ہے، سرکار رسالت پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اب جب آپ مکے میں زندگی گزار رہے تھے تو آپ کے گرد و نواح کا ماحول کچھ اور تھا، حالات کچھ اور تھے، زمانے کے تقاضے کچھ اور تھے۔ آپ پتھر کھا رہے ہیں، آپ کانٹوں پر چل رہے ہیں، آپ گھر سے نکالے جا رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا آپ کا کام ہے۔ 86 سورہ قرآن کے مکے میں ہی نازل ہو گئے۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں مکے میں جتنے سورہ نازل ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر توحید پر اور معاد پر بات کی گئی، اس میں نماز پر، روزے پر، وضو پر، حج پر، زکوٰۃ پر بات نہیں کی گئی، اس میں بات کی گئی ہے معاد پر اور توحید پر۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے مکی سورے ہیں سب کی آیتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لمبی لمبی آیتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے سورے ہیں۔ اور مدینے میں آپ حاکم ہیں، مدینے میں سب لوگ آپ کی رعایا ہیں، مدینے کا ماحول بدل گیا، مدینے میں سب آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرنے والے ہیں، مکے میں آپ کو شاعر و مجنون کہہ کے پتھر مارنے والے ہیں۔ حالات بدل گئے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ مکے کی آیتوں میں اور مدینے کی آیتوں میں کتنا فرق ہے۔ مکے میں 86 سورے نازل ہوئے، کسی ایک سورے میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا۔ مدینے کے 28 سوروں میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں اب تعلیم معاشرہ اسلامی کو دی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے زمانہ بدلتا ہے تو تعلیمات پروردگار عالم کا جو طریقہ ہے وہ بدلتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا، آپ کی نبوت کی بقا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک قرآن ہر زمانے میں معجزہ بولتا ہوا اور ایک اہل بیت پیغمبر اسلام ہر زمانے میں معجزہ۔ تو جیسے حالات، جیسا زمانہ، ویسے طریقے سے اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی۔ تو یہ ایک اپنا الگ سلسلہ ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں پر ہم ابھی آئیں گے انشاءاللہ۔ جب صفات کے اوپر ہم بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ صفات کا معاملہ یعنی توحید صفات، توحید صفات ہم نے لی ہی اپنے امام سے، مولا سے لیا، امیر المومنین سے لیے۔ اسی لیے ہم نے کہا نا کہ باقی مکاتب فقہ توحید صفات کو نہیں سمجھتے، نہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ حضرات و خواتین، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی زحمت کا اور مولانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، اور پھر ہم ملاقات کریں گے مولانا صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 2 ہفتے کے بعد۔ بہت بہت شکریہ ہم اپنے معزز ساتھیوں کا ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہماری گفتگو 1.5 گھنٹے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے علم میں، ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے میزبان محترم جو بہت ہی زیادہ زحمت گوارا کرتے ہیں ہر لحاظ سے، پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، ان کے صحت میں، ان کے علم میں، ان کے ہر خواہش کو دینی اور دنیاوی پروردگار پورا کرے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ کی نشستوں میں ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ بیش قیمت چیزیں پیش کر سکیں۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔